देवदीन ने कहा, मामला पंचायत में पेश किया था, लेकिन फैसला गुरदयाल के हक में हो गया। अदालत में क्यों ना गए? फूलन ने कहा। पंचायत ने किस तरह ताया के हक में फैसला कर दिया। चल छोड़ इन पुरानी बातों को, मौला ने कहा। तू इन मामलात को क्या समझे है? लेकिन फूलन इन मामलात को बखूबी समझ रही थी। चंद रोज बाद इसने पंचायत के अरकान से मिलना शुरू किया और बिल आखिर इन्हें जमीन के तनाज़े पर दोबारा गौर करने पर इमादा कर लिया। असूली तौर पर पंचायत के सामने दोनों भाइयों को पेश होना चाहिए था, लेकिन देवदीन की तरफ से फूलन पेश हुई। इसने पंचायत के सामने ऐसे यकीन और एतमाद के साथ दलाइल पेश किए कि हर शख्स दंग रह गया। इसने कहा, मेरा बाप एक सीधा साधा आदमी है और झगड़े फसाद से बहुत घबराता है। इसकी इस कमजोरी से मेरे ताया ने खूब फायदा उठाया और इसके हिस्से की जमीन भी हथिया ली। मैं पंचों से दरख्वास्त करती हूँ कि हमें ये जमीन वापस दिलाई जाए। मायादीन ने गुस्से से कहा, ये 2 टके की चोकरी जो कल तक हमारे टुकड़ों पर पल रही थी, अब बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है। पंचों को चाहिए कि इसकी जुबान को लगाम दे। हजूर, लगाम तो घोड़े और गधे के मुंह में दी जाती है, फूलन ने कहा। किसी मनुष्य के मुंह में कभी किसी ने लगाम नहीं दी। बात तो जमीन की हो रही है, हम अपना हक मांग रहे हैं और मायादीन तो टुकड़ों की बात कर रहे हैं ना। तो सुन, मैंने सिर्फ 4 महीने तेरे टुकड़े खाए थे, लेकिन तू और तेरा कुंबा तो कई सालों से हमारी जमीन के टुकड़े पर पल रहा है। गुरदयाल पंचायत के सामने कागजात फैलाता हुआ बोला, सब कुछ इन कागजात में लिखा हुआ है, पर ये जाहिल क्या समझे। ताया गुरदयाल, बात कागजात की नहीं, सच और झूठ की है। मैं तो ये जानू हूँ कि हमारे दादा ने जो जमीन छोड़ी, इससे आधा हिस्सा तुम्हें मिलना चाहिए और आधा मेरे बाप को। लेकिन तेरे पास 40 बीघे जमीन है और मेरे बाप के पास सिर्फ 2 बीघे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैं तेरे बाप की तरह मूर्ख नहीं हूँ, गुरदयाल ने कहा। सोच समझ कर खर्च करता हूँ, अपना पेट काट कर अपनी जमीन में बढ़ोतरी करता रहता हूँ। ये तो बता कि दादा की मौत पर जमीन कितनी थी? फूलन ने पूछा। और बंटवारा किस तरह किया गया था? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना कर छोकरी, मामला है पंचायत के पास। जो बताना है खुद बता और सबूत के साथ बात कर। मैं कहता हूँ तेरे दादा ने 4 बीघे जमीन छोड़ी थी। अगर तू कहती है कि इसने ज्यादा जमीन छोड़ी थी तो सबूत लेकर आ, मैं कागजात के साथ बात करता हूँ। तेरे पास क्या सबूत है? ये सब जेली कागजात हैं, फूलन ने कहा। मेरे बाप ने जमीन का कोई टुकड़ा फरोख्त नहीं किया। तुमने पेट काट कर जो जमीन खरीदी है वो मैं सब जानता हूँ। बहस तूल पकड़ गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो फूलन ने हकाइक पेश किए थे, मगर वो कोई सबूत पेश न कर सकी और फैसला गुरदयाल के हक में रहा। अलबत्ता पंचों को फूलन की जहानत और खुद अतमादी का कायल होना पड़ा। इनके दिलों में इसके लिए इज्जत पैदा हुई, हालांकि इससे पहले वो इसे कभी कोई अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी खराब बातें सुन चुके थे। ये बात मायादीन को बहुत बुरी लगी और वो इसे नुकसान पहुंचाने के मंसूबे करने लगा। इसने 1-2 मरतबा फूलन को इसके एक नौजवान कज़न अंदरजीत के साथ देखा था। अंदरजीत एक करीबी गांव में रहता था और अपने रिश्तेदारों से मिलने घोड़ापुरवा आता था। मायादीन ने फूलन और अंदरजीत के बारे में एक शर्मनाक अफसाना गांव में मशहूर कर दिया। हिंदुओं में 7 पुश्तों तक कज़न के साथ शादी जायज़ नहीं है, और अगर किसी लड़की का अपने कज़न के साथ स्कैंडल मशहूर हो जाए तो इसे निहायत बुरी नज़रों से देखा जाता है। क्योंकि महेशपुर में फूलन के बारे में इस किस्म की अफवाहें बहुत फैलाई गई थी और इनकी भनक गुराहपुरों वालों के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए इस नई अफवाह को लोगों ने बिला तामुल सच मान लिया। बाज ने कहा कि फूलन ने महेशपुर की तरह यहाँ भी बुराई फैलानी शुरू कर दी है। मायादीन ने अपने मंसूबे को अफवाह फैलाने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि फूलन को यलील करने के लिए नत नए तरीके सोचता रहा। एक रोज इसकी मुलाकात गांव के सरकार पंच के बेटे सुखचंद से हुई। रस्मी बातचीत के बाद फूलन देवी का जिक्र निकल आया।
मायादीन ने फूलन के किरदार का जो नक्शा खींचा, इसने सुखचैन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस रोज के बाद सुखचंद ने फूलन देवी के मामूलात पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक शाम इसने देखा कि फूलन खेतों में से होती हुई गायों की तरफ आ रही है। इस वक्त आसपास कोई नहीं था। सुखचंद तेजी से आगे बढ़ा और फूलन का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्यों रे? फूलन ने भी बाकी से कहा। क्या मर्जी है तेरी, मेरा रास्ता क्यों रोके है तू? मुझे पहचाना नहीं? सुखचंद ने कहा। मैं सुखचंद हूँ। बड़ी अच्छी तरह पहचाना हूँ तुझे, मेरे रास्ते से पर हट जा तू अभी। मैंने तो तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, तो फिर मैं क्या करूं? फूलन ने गुस्से से कहा और एक तरफ निकलने की कोशिश की। सुखचंद रास्ता रोकते हुए बोला, तू तो बड़ी रूखी बातें करे है, आ जरा 2 घड़ी इधर बैठ के बातें करें। फूलन ने गुस्से से कहा, क्यों रे, तू मेरा क्या लगे है कि मैं तुझसे बातें करूं? सुखचंद इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, लगने में क्या देर लगे है? फूलन इसके मुंह पर थूकती हुई बोली, चल हट सूरत हराम, माँ बहन नहीं है तेरी? सुखचंद ने इसकी कलाई पकड़ी और खेत की तरफ खींचता हुआ बोला, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फूलन ने हाथ छुड़ाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। सुखचंद ने दोबारा इसे पकड़ लिया। दोनों में अच्छी खासी कश्मकश शुरू हो गई। फूलन जमीन पर गिर पड़ी, ताहम वो जल्दी से उठने और नाखरों से सुखचंद को मुंह नोचने की कोशिश करने लगी। सुखचंद ने इसके बाल पकड़ लिए और वहशियाना अंदाज में इसे खेत की तरफ घसीटता हुआ ले गया। फूलन ने एक बार फिर खुद को छुड़ा लिया और गांव की तरफ भागी। सुखचंद सख्त तेज की आलम में इसके पीछे भागा। गांव की हदूद में पहुंचकर इसने फूलन को पकड़ लिया और जूता उतारकर इसकी मरम्मत शुरू कर दी। शोर की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां पहुंच गए, लेकिन किसी ने फूलन देवी को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सुखचंद गांव के सरपंच का बेटा था। और एक दो ने हिम्मत करके पूछा, क्यों छोकरी को मारे है? क्या जुर्म किया है इसने? इसका जुर्म सुनोगे तो कानों को हाथ लगाओगे, सुखचंद ने कहा। ये छोकरी आफत है, आफत। भाई सुखचंद, कैसी बातें करो, बताओ तो कुछ सही कि क्या हुआ है। सुखचंद अपनी सांस दुरुस्त करता हुआ बोला, मैं इधर खेतों की तरफ जा रहा था, ये कुतिया पता नहीं कहां से मेरे पीछे लग गई। जब इसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो मुझे वरगलाने की कोशिश करने लगी। फूलन पुरहतजाज लहजे में बोली, ये सब झूठ है, सफेद झूठ। इसने बुरी नीयत से मेरा रास्ता रोका था, मुझे जबरदस्ती खेतों की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। सुखचंद 2-4 जूते फूलन के सर पर रसीद करता हुआ बोला, चुप हो जा कमीनी, तेरा फैसला तो अब पंचायत में होगा। तूने महेशपुर में भी वैसे ही तमाशे किए थे, अब हमारे गांव को भी तबाह करने की फिक्र में लग गई है, लेकिन यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। चंद रोज बाद सुखचंद के कहने पर पंचायत बैठी और इत्फाक राय से ये फैसला किया गया कि फूलन को जमुना के पार त्योगा नामी गांव में इसके एक रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया जाए। फूलन ने अपने सफाई की भरपूर कोशिश की और कहा कि इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, और उसने कहा कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। फूलन की मां मौला रो रो कर ववेला करने लगी कि इसकी बेटी कब तक दर बदर की ठोकरें खाती फिरेगी। क्या सारी दुनिया की मुसीबतें उसके हिस्से में आ गई हैं? क्या वो अपने घर में भी नहीं रह सकती? 2 रोज बाद फूलन देवी ने कश्ती के जरिए जमुना पार किया और त्योगा में अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच गई। त्योगा में इस पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से लोगों के घर में आती जाती थी। इससे मिलने वाले में औरतों के अलावा मर्द भी थे। वो सबसे बिला झिझक मिलती थी। जिन मर्दों से वो मिलती थी, इनमें कुछ डाकू भी थे। फूलन को इनकी बेफिक्री, जिंदादिली और दिल खोल कर कह के लगाने वाली आदत बहुत पसंद आई। इनके वहाँ पहले वाले उसके गांव की तरह घुटन नहीं थी। वो अंदर और बाहर से एक जैसे थे, अपनी बुराई को छुपाते नहीं थे और अपनी अच्छाई का ढंढोरा नहीं पीटते थे। फूलन को वो इसलिए भी अच्छे लगे कि इनमें से किसी ने इसे ना बुरा समझा और ना ही बुरी नज़र से देखा, बल्कि इन्होंने इस लड़कों वाली आदत को पसंद किया था।
کئی دفعہ وہ پھولن کو اپنے ساتھ کھاٹیوں میں چلنے کا کہتے۔ اگر یہ پیشکش پھولن کو مہیش پور یا گورہا پوروں میں کی جاتی تو شاید وہ اسے قبول کر لیتی، لیکن تیوگا میں اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، اس لیے اس نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد پھولن مویشی چرانے کے لیے دریا کے کنارے چلی جاتی اور دن بھر وہیں رہتی۔ اس کھلی فضا میں وہ خود کو بہت مسرور اور مطمئن محسوس کرتی۔ دن ڈھلے مویشیوں کو دریا سے پانی پلاتی اور واپس روانہ ہو جاتی۔ ایک صبح کیلاش نامی ایک ملاح جمنا کے کنارے بیٹھا کپڑے دھو رہا تھا کہ کچھ دیر بعد اس نے ایک نوجوان لڑکی کو جھاڑیوں سے نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ بے فکری سے چلتی ہوئی دریا کے کنارے پر پہنچی اور پانی میں نہانے لگی۔ وہ جگہ کیلاش سے تقریباً 30 قدم دور نشیب کی طرف تھی۔ کیلاش گھبرایا۔ اس نے سوچا اگر لڑکی کو اس کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ ضرور شور مچائے گی اور کوئی عجب نہیں کہ اس کے رشتہ دار آ کر اس کی پٹائی کر دیں۔ یہ خیال کر کے اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ بظاہر یوں کپڑے دھونے لگا جیسے اس لڑکی کے بارے میں سے کچھ معلوم نہ ہو۔ وہ لڑکی پھولن دیوی تھی۔ کچھ دیر بعد پھولن دیوی نے بہتے ہوئے پانی میں صابن کی جھاگ کو دیکھا تو نظر ہٹا کر کیلاش کی طرف دیکھا۔ کیلاش جو چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا پریشان ہو گیا اور جلدی سے دوسری طرف منہ کر کے کپڑے دھونے لگا۔ پھولن پانی سے باہر نکلی اور کنارے پر چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئی۔ کیلاش یوں سکڑ گیا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر سکڑتا ہے۔ پھولن کوہلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیوں رے؟ کیلاش چونک کر اچھلا۔ کیا مجھ سے کہا؟ اور کون ہوئے ہے تیرے سوا یہاں مجھ پر؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں کپڑے دھو رہا ہوں۔ وہ میں بھی دیکھوں ہوں، پھولن نے کہا۔ لا ذرا اپنا صابن تو دے۔ کیلاش نے اپنا صابن اسے دے دیا۔ پھولن کنارے پر بیٹھ کر اپنے بال دھونے لگی۔ کیلاش کو اس کی بے باکی اور بے تکلفی نے بہت متاثر کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ پہلی ہی نظر میں گھائل ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی، آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک الگ تھلگ سی جگہ تھی۔ بال دھونے کے بعد پھولن نے صابن واپس کر دیا اور دھوپ میں بال سکھانے لگی۔ ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ کیلاش نے کہا۔ مجھے کیا کتے نے کہتا ہے جو میں بات پوچھنے پر ناراض ہو جاؤں؟ تب تمہارا نام کیا ہے؟ پھولن زور سے ہنسنے لگی۔ یہ کون سی ناراض ہونے والی بات ہے؟ تم مجھے پڑھا لکھا معلوم ہوئے ہے۔ میرا نام پھولن دیوی ہے۔ بہت سندر نام ہے۔ میرا نام کیلاش ہے۔ کیوں رے؟ خالی نام ہی سندر ہے یا میں بھی سندر ہوں؟ کیوں نہیں، تم بھی سندر ہے، بہت سندر ہے۔ پھولن کی آنکھیں خوشی میں چمکنے لگی۔ کسی نے پہلی بار اسے خوبصورت کہا تھا۔ کیا سچ کہتے ہو؟ تیرے سر کی سوگن سچ بولو ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک کھیت کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کیلاش نے پوچھا۔ جانور چرانے آئی تھی۔ کیا روز ہی آتی ہے؟ ہاں روز آتی ہوں، پر تو کیوں پوچھے ہے؟ بس ایسے ہی، کیلاش نے کہا۔ میں بھی روز ادھر آتا ہوں۔ پھولن سے گھورتی ہوئی بولی، چل جھوٹا کہیں کا، روز کیا کرنا آوے ہے تو یہاں؟ کیلاش اس کی تیز نظروں سے گھبرا کر بولا، پہلے تو نہیں آتا تھا پر میں اب ضرور آیا کروں گا۔ پھولن آنکھیں مٹکاتی ہوئی بولی، میں کل سے ادھر نہیں آؤں گی۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ تم جو آؤ گے۔ اچھا میں نہیں آؤں گا۔ پھولن نے کھلے دل سے کہکا لگایا، بولی، بس گھبرا گئے؟ کیلاش سنجیدہ ہو گیا، بولا، پھولن ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ یہ تو برا ماننے کی بات بہت کرے ہے، سیدھی بات کیا کر، برا مانو گی تو تجھے خود ہی پتہ چل جاوے گا۔ کیلاش تحمل کرتا ہوا بولا، وہ بات یہ ہے تو مجھے اچھی لگی ہے۔ پھولن نے پھر کہکا لگایا، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ کیلاش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھولن نے کوئی تعارف نہیں کیا۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ اس کے بعد دونوں اکثر و بیشتر دریا کے کنارے پر ملنے لگے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے سے والہانہ انداز میں محبت کرنے لگے۔
ایک روز پھولن نے کہا، کیلاش تم میرے بارے میں بھی کچھ جانو ہو؟ وہ سب کچھ جانتا ہوں جو جاننا ضروری ہے۔ تم صرف اتنا جانو ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں اور روز دریا کے کنارے اپنے جانور چرانے آتی ہوں۔ کیلاش جذباتی لہجے میں بولا، اور یہ بھی کہ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پریم کرو ہو۔ بس اس کے سوا کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی بات کی چنتا ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے، پھولن نے سادگی سے کہا۔ کیلاش چونک کر بولا، او، میں تو سمجھا تھا کہ تم ابھی… میرا پتی مجھے چھوڑ چکا ہے، پھولن نے کہا۔ تیرے پتی نے تجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ پھولن اسے تفصیل بتانے لگی۔ اس نے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کچھ بتا دیا۔ چند روز بعد پھولن نے کہا، کیلاش تجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو اب بھی مجھے پسند کرے ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں ہمیشہ پسند کرتا رہوں گا۔ تو پھر تو میرے ساتھ شادی کر لے، پھولن نے کہا۔ یوں چوری چھپے ملنا اچھا نہ ہوئے۔ کیلاش گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور بولا، یہ نہیں ہو سکتا، تیرے ساتھ شادی نہیں میں کر سکتا۔ کیوں؟ میرے اندر کیا خرابی ہے؟ کیلاش تامل کرتا ہوا بولا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھولن نے غصے سے کہا۔ دھوکے باز، فریبی، دیکھ ناراض نہ ہو، کیلاش نے کہا۔ اگر میں پہلے بتا بھی دیتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، شاید تو میرے ساتھ دوستی ختم کر دیتی۔ دوستی رہے یا نہ رہے، بات تو سچی کرنی چاہیے۔ جہاں میں تیرے سے نہ بولوں گی اب، کیلاش اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ دیکھ پھولن، میری نیت خراب نہیں تھی، مجھے ڈر تھا کہ تو میری شادی کی خبر سن کر مایوس ہوگی۔ میں تیرے سے ملنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھا، بتانے نہ بتانے سے کچھ فرق نہ پڑتا۔ اگر میں تجھ سے شادی کی بات کرتا تو پھر تیری ناراضگی ٹھیک ہوتی۔ وہ بات پھولن کی سمجھ میں آ گئی، تاہم اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے کیلاش سے میل ملاپ ترک کر دیا۔ کیلاش اس فیصلے سے بہت پریشان ہوا اور اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب دیکھ کر پھولن بہت متاثر ہوئی اور بالآخر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی دوران کیلاش کے گھر والوں کو بھی کچھ شک ہو چکا تھا، اس لیے جمنا کے کنارے ملاقات میں خطرہ تھا۔ چند روز بعد کیلاش پھولن کو ایک قریبی گاؤں گوہانی لے گیا، جہاں دونوں بہت پرمسرت دن گزارا کرتے۔ گوہانی میں کیلاش نے اپنے چند دوستوں کے ہاں قیام کیا۔ ان دوستوں میں وکرم ملا نامی ایک شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، لمبے ترنگے جسم کا مالک اور شکل و صورت سے ڈاکو معلوم ہوتا تھا۔ اس کی نظریں ہمہ وقت پھولن کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ واپسی میں پھولن نے کیلاش سے پوچھا، وہ لمبی لمبی مونچھوں والا کون ہے؟ اس کا نام وکرم ملا ہے، کیلاش نے جواب دیا، بڑا مشہور ڈاکو ہے۔ اور باقی لوگ؟ وہ بھی سب ڈاکو ہیں، اور میں شریف آدمی ہوں۔ پھولن نے کہکا لگایا اور بولی، اتنے شریف آدمی ایسی حرکتیں نہ کرے ہیں۔ تو نے مجھے پاگل کر دیا ہے پھولن، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری سمجھ میں سب کچھ آ چکا ہے، پھولن نے کہا۔ چند روز میں تیرا دماغ اپنے آپ ٹھیک ہو جاوے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا صاف بات کرو۔ صاف بات یہ ہے کہ آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ آج کے بعد میرا راستہ الگ اور تیرا الگ، یہ ناممکن ہے۔ جس دوستی کا انجام اچھا نہ ہوئے، وہ دوستی ترنت ختم کر دینی چاہیے۔ تو ملاح اور میں ملاح کی بیٹی ہوں۔ ملاح کبھی دو کشتیوں میں سواری نہ کرے ہے، اس لیے آج کے بعد مجھے بھول جانا۔ میرے جیون میں کوئی سکھ نہیں ہے، میں نے پہلے سکھ دیکھا ہے، نہ آگے کی امید ہے۔ کیلاش کچھ دیر تک خاموش چلتا رہا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں کشمکش ہو رہی تھی۔ جب گاؤں نزدیک آ گیا تو وہ بولا، ہماری دوستی کا انجام خراب نہیں ہوگا، وہ کیسے؟ اس سوال کا جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ کل صبح میں جمنا کے کنارے تمہارا انتظار کروں گا۔ پرنتو کچھ تو پتا چلے، کل تم خوشخبری سنو گی۔ دیکھ کیلاش، میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا۔ تم میری زندگی ہو پھولن، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ پھولن نے ملاقات کا وعدہ کیا اور دونوں اپنے راستے ہو لیے۔ اگلی صبح پھولن جمنا کے کنارے پر پہنچی تو کیلاش پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک تھیلا تھا۔ ہم کانپور جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ کس لیے؟ پھولن نے پوچھا۔
میں نے تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھولن دیوی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیلاش نے پہلی بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہی بات بہت تھی کہ وہ کیلاش کی بیوی بننے والی تھی۔ کیا شادی کے لیے کانپور جانا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری۔ یہ شادی کچہری میں ہوگی۔ دونوں چھپتے چھپاتے قریبی ریلوے اسٹیشن کلپی پہنچے اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر کانپور پہنچ گئے۔ وہاں کیلاش سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ مذکورہ دوست نے انہیں اپنے چھوٹے سے کمرے میں قیام کی سہولت فراہم کی اور ایک وکیل سے ملایا جو اس قسم کے معاملات میں ماہر تھا۔ وکیل نے کیلاش اور پھولن سے چند کاغذات پر دستخط کروائے اور عدالت کے ذریعے انہیں شادی کے بندھن میں بندھوا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کیلاش پھولن کو شہر کی سیر کروانے لے گیا۔ پھولن بہت خوش تھی۔ جب وہ پتی لات کے ساتھ بیاہی گئی تھی تو اس کی مرضی اور خواہش کا احترام نہیں کیا گیا تھا۔ پتی لال نے اس کے ساتھ جانوروں کا ایسا سلوک کیا، لیکن کیلاش نہ صرف اس کے ساتھ محبت کرتا بلکہ اس کی خواہشات کا بھی احترام کرتا۔ شام کے وقت کیلاش اسے فلم دکھانے ایک سینما ہال میں لے گیا۔ پھولن نے زندگی میں پہلی بار فلم دیکھی تھی۔ اسے پردے پر چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہوئے انسان بہت عجیب لگے۔ کانپور میں گزارے ہوئے شب و روز پھولن کو کسی حسین خواب کی طرح دلکش محسوس ہوئے، لیکن یہ خواب دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ دونوں ہمیشہ کانپور میں نہیں رہ سکتے تھے۔ چند روز بعد وہ ٹرین میں بیٹھ کر واپس کلپی اور کلپی سے پیدل اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ راستے میں پھولن نے پوچھا، کیلاش تو مجھے سیدھا اپنے گھر لے جائے گا؟ ہاں، ارادہ تو یہی ہے، پر ڈر بھی لگے ہے۔ اچھی طرح سوچ لے، پھولن نے کہا، ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی گڑبڑ ہو جائے۔ گڑبڑ تو ضرور ہوگی، کیلاش نے کہا۔ گڑبڑ تو ہونی ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو جائے اتنی ہی اچھا ہے۔ تجھے ڈر تو نہ لگے ہے؟ ہوں، میں کسی سے نہ ڈروں ہوں۔ جب دونوں گھر پہنچے تو کیلاش کی بیوی غصے سے پھولن کو گھورنے لگی۔ بولی، یہ کون عورت ہے اور یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ یہ پھولن دیوی ہے، کیلاش نے ہمت کر کے بتایا۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے اور یہ اب اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی کیلاش کی بیوی جنگلی بلی کی طرح پھولن پر چھپٹی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں نکال لے گی۔ اس نے پھولن کے بال پکڑ لیے اور ناخنوں سے اس کا منہ نوچنا شروع کر دیا۔ کیلاش جلدی سے دونوں کے بیچ میں آ گیا، لیکن اس کی بیوی نے اس کا منہ بھی نوچ لیا اور شور سن کر کیلاش کے والدین اور گھر کے دوسرے افراد بھی جمع ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کیلاش ایک دوسری بیوی گھر لے آیا ہے تو وہ بھی غصے سے بھر گئے اور پھولن کو مارنا شروع کر دیا۔ گھر کے اندر کہرام بپا ہو گیا۔ سب لوگوں نے پھولن کو بری طرح مارا پیٹا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کیلاش پریشان ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے وسیع پیمانے پر گڑبڑ ہوگی اور معاملہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ کوئی اس بات بھی سننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ پھولن کے ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف نکل گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ رات انہوں نے کھیتوں میں گزاری۔ صبح کیلاش نے کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میرے رشتہ دار اتنے سنگ دل نکلیں گے۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، کچھ ناراضگی ہوگی اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہوا سو اچھا ہوا، پھولن نے لاپرواہی سے کہا۔ کم از کم گاؤں والوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں تیری جورو ہوں۔ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جاوے گا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم محنت مزدوری کریں گے اور پیسے جوڑ کے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے۔ کیلاش جو گھر والوں کے سلوک سے سخت دل برداشتہ تھا بولا، پھولن تو اپنے گھر چلی جا، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور گھر بنانے والی باتیں بھول جا، یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں جینے دیں گے۔ یہ سنتے ہی پھولن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیلاش کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ میں تیری جورو ہوں اور اب ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ کیلاش پھولن کے تیور دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے کبھی کسی انسان کو ایسے غیظ و غضب کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔
پھر پھولن کے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا سکتی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، کیلاش نے جلدی سے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں آئندہ کے لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ گھر بنانے کے لیے پیسے جوڑنے ہوں گے۔ کیا بہکی باتیں کرو ہو، پھولن نے کہا۔ میں بھی تو یہی کہوں ہوں کہ ہم پیسے جوڑ کے اپنا گھر بنائیں گے۔ یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے۔ پرنتو ہم جنگل میں رہ کر تو پیسے نہیں کما سکتے، تو کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر چلی جا۔ اس دوران میں اپنے گھر والوں کا غصہ بھی ٹھنڈا کر لوں اور دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جاوے۔ دھوکہ تو نہیں کرو گے میرے ساتھ؟ تیرے سر کی سوگن کبھی دھوکہ نہیں کروں گا۔ بالآخر پھولن نے اس کی بات مان لی اور گورہا پورو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مایا دین نے جب یہ دیکھا کہ پھولن واپس آ گئی ہے تو وہ غصے میں دیوانہ ہو گیا اور اس نے ایک بار پھر پھولن کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس مرتبہ وہ کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہتا تھا جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ اس سلسلے میں اس نے سکھ چاند کو بھی اپنا رازداں بنا لیا۔ ایک صبح دونوں تھانے پہنچے اور تھانے دار کو رشوت دے کر پھولن دیوی کے خلاف چوری کی جھوٹی رپورٹ درج کروا دی۔ تھانے دار نام و پتہ نوٹ کرنے کے بعد معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ جنوری 1980 کی ایک صبح ایک جیپ دیودین کے گھر کے سامنے رکی اور 3 پولیس والے باہر آئے۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر دستک دی۔ بچے نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پولیس کو دیکھ کر جلدی سے اندر بھاگ گیا۔ مولا جو گھر کے کام میں مصروف تھی، پولیس کا نام سن کر گھبرائی اور دروازے پر پہنچی۔ پھولن دیوی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ یہاں کوئی پھولن دیوی رہتی ہے؟ ایک پولیس افسر نے پوچھا۔ پھولن خود ہی سامنے آ گئی، بولی، میں ہوں جی پھولن دیوی۔ پولیس افسر سر سے پاؤں تک پھولن کا جائزہ لیتا ہوا بولا، دیکھنے میں تو بڑی بھولی لاگی ہے، کیوں ری چھوکری تو چوریاں بھی کرے ہے؟ پھولن سہم کر بولی، نہیں جی، میں نے کبھی چوری نہیں کی، مال کدھر ہے؟ پھولن اس سوال سے پریشان ہو گئی، بولی، کون سا مال جی؟ میں تو کچھ نہ جانوں۔ میں اس مال کی بات کر رہا ہوں جو تم نے اپنے تایا گوردیال کے گھر سے چوری کیا ہے۔ مولا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا، بولی، ہائے رام جانے، یہ بھائی گوردیال میری بیٹی کے پیچھے ہی کیوں پڑ گیا ہے؟ پولیس افسر نے کہا، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تیرا ڈاکوؤں سے بھی میل ملاپ ہے اور تیرے اشارے پر انہوں نے گوردیال کے گھر میں بھی چوری کی ہے۔ نہ جی، میں نہ کسی ڈاکو کو جانا ہوں، پھولن نے گڑ گڑا کر کہا۔ تایا گوردیال جھوٹ بولے ہے، زیادہ شور مت مچا چھوری، پولیس افسر نے کہا۔ ہم تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تیرے خلاف چوری کا پرچہ کٹ گیا ہے، اب کچہری میں اپنی صفائی پیش کرنا۔ دوسرے 2 پولیس والوں نے پھولن کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے جیپ کے اندر ڈال دیا۔ آس پاس بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سب دہشت زدہ نظروں سے پھولن کی بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ پھولن چیخوں کے درمیان جیپ سٹارٹ ہوئی اور گرد اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سی پی پولیس اسٹیشن پہنچ کر پھولن دیوی کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات میں 3 ڈاکو بند تھے۔ اس بات کا خیال نہیں کیا گیا کہ ایک 15-16 سالہ لڑکی کو ڈاکوؤں کے ساتھ ایک ہی حوالات میں بند کرنا مناسب نہیں تھا۔ سہمی ہوئی خوفزدہ پھولن ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی نے حوالات کا دروازہ کھولا اور پھولن سے مخاطب ہو کر بولا، چل میرے ساتھ تیرا بیان لینے ہیں۔ پھولن خاموشی سے اٹھی اور سپاہی کے ساتھ چل پڑی۔ سپاہی نے حوالات کا دروازے کو تالا لگایا اور پھولن کو ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک افسر نے پھولن کا چارج سنبھال لیا۔ اس نے پھولن کا جائزہ لیا اور پھر بولا، اچھا تو یہ ہے پھولن دیوی، تیرے خلاف مایا دین نے چوری کا پرچہ کٹوایا ہے، کیا لگتا ہے وہ تیرا؟ پھولن نے سہمی ہوئی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور بولی، جی تایا کا بیٹا ہے جی، پر جی میں نے چوری نہیں کی، میں بے قصور ہوں، مایا دین میرا دشمن ہو گیا ہے۔ پولیس افسر مسکرایا، شروع میں سب یہی کہتے ہیں، دھیرے دھیرے رستے پر آ جاتے ہیں، یہ تو بتایا مایا دین تیرا دشمن کیوں ہو گیا ہے؟ وہ تو میں بھی نہ جانوں، مجھ کو جائیداد کا چکر لگے ہے، اس کے باپ نے میرے باپ کی زمین پر قبضہ کیا اور ہم نے 2 دفعہ پنچایت بلائی تھی، ایک دفعہ میرے باپ نے اور ایک دفعہ میں نے، یہ بات مایا دین کو اچھی نہیں لگی۔
تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بات اسے اچھی نہیں لگی؟ حوالدار جی، ایسی بات تو کسی کو بھی اچھی نہ لگے ہے، پھولن نے کہا۔ زمین کون ہاتھ سے چھوڑے ہے؟ پولیس افسر سر ہلاتا ہوا بولا، ہوں۔ انہوں نے تیرے باپ کی جائیداد ہتھیا لی اور تم نے بدلے میں ان کے گھر کے زیورات اور نقدی چرا لی۔ کہاں چھپا رکھا ہے مال؟ میں نے چوری نہیں کی جی۔ تو کیا تیرے باپ نے چوری کی ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی چور نہیں ہے جی۔ پولیس افسر نے پھولن کے بال پکڑ لیا، بولا، سیدھے رستے پر آ جا چھوکری، یہ تھانہ ہے تھانہ، یہاں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، اور تو کل کی چھوکری ہے، ایک جھٹکا بھی نہیں سہ سکتی، خود ہی بتا دے سب کچھ۔ پھولن نے زور سے چیخ ماری اور بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ پولیس افسر نے زور سے کہکا لگایا اور بولا، بڑا دم ہے تیرے اندر، بال چھڑا سکتی ہے میرے ہاتھ سے؟ یہ ہاتھ نہیں، لوہے کا سکنجا ہے، لگا زور میں بھی دیکھوں تو کتنے پانی میں ہے۔ چھوڑ دے میرے بال، پھولن چیخنے لگی۔ چھوڑ دے، میں چور نہیں ہوں، میں نے کسی کا مال نہیں چرایا، مجھے چھوڑ دے۔ پولیس افسر نے اس کا منہ اپنے منہ کے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، ابھی میں نے صرف بال ہی پکڑے ہیں، یہ تو ہمارے پیار کی ادا ہے، ابھی سے چیخنا شروع کر دیا۔ زور لگانے کی وجہ سے پھولن کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، لیکن وہ اپنے بال نہیں چھڑا سکی۔ تب اس نے کشمکش ترک کر دی۔ پولیس افسر نے اس کے بال چھوڑ دیے، بولا، اب ٹھیک ہو جا، یہاں کسی کا ہاتھ راکنے کی کوشش نہ کرنا دوبارہ، نہیں تو زیادہ تکلیف اٹھائے گی۔ اور بتا، سکھ چند کو جانتی ہو؟ پھولن دونوں ہاتھ سے سر دباتی ہوئی بولی، کون سا سکھ چند؟ بڑی جلدی بھول گئی ہو سکھ چند کو؟ ارے وہی سکھ چند جس نے تجھے کھیتوں میں روک لیا تھا۔ میں نے نہیں روکا، اس کتے نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہوتا کیا ہے، اس نے بری نیت سے میرا بازو پکڑ لیا، میں نے صورت حرام کے منہ پر تھوکا اور گھر کو بھاگی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ میرے پیچھے بھاگا اور مجھے مارنے لگا، تو نے رپٹ نہیں لکھائی؟ غریبوں کو کون پوچھی ہے جی؟ کیا نام ہے تیرا پتی کا؟ وہ تیری ضمانت کیوں نہیں کروانے آیا؟ کیلاش نام ہے جی اس کا، دوسرے گاؤں میں رہے ہے۔ یہ تو نے پہلے والے کا نام بتایا ہے یا دوسرے کا؟ پھولن ہچکچائی، پھر اس نے بتا دینا ہی مناسب سمجھا۔ پہلے والے کا نام پتی لال تھا جی، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ طویل پوچھ گچھ کے بعد پھولن کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ وہاں ڈاکوؤں نے سوالات شروع کر دی، لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد ایک سپاہی دوبارہ اسے پوچھ گچھ کے لیے لے گیا۔ اس مرتبہ وہاں 2 پولیس افسر تھے۔ اس نے پھولن کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا، تو نے چوری ڈکیٹی کا دھندا کب سے شروع کیا؟ پھولن ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، میں نے چوری نہیں کی جی، مجھے دشمنی میں پکڑوایا گیا ہے۔ پولیس افسر اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہوا بولا، پیار سے سب کچھ بتا دے، مال کدھر چھپا رکھا ہے تو نے؟ میں بے گناہ ہوں جی۔ تیرے ساتھیوں کا نام کیا ہے؟ کون سے ساتھی مہراج؟ پولیس افسر نے پھولوں کا بازو مروڑ کر کمر کے ساتھ لگا دیا۔ وہ درد کی شدت سے کہراتی ہوئی پولیس افسر کے ساتھ لگ گئی۔ تیرے ساتھی جو واردات میں ساتھ تھے؟ میں نے کہا، میں نے کوئی واردات نہیں کی جی، میں نے کسی کا مال نہیں چرایا۔ پولیس افسر مسکرایا اور پھولن کا دوسرا بازو بھی موڑ کر اس کی پشت سے لگا دیا۔ پھولن کو درد کی شدت کم کرنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑا۔ کبھی مرغی دیکھی ہے تو انہیں؟ پولیس افسر نے کہا، دیکھی ہے جی، ذرا بن کے تو دکھاؤ۔ پھولن کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ میں سمجھی نہیں جی۔ پولیس افسر نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر کو دباتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھولن کا سر زمین کے ساتھ لگ گیا۔ مرغی بن کے دکھا، مرغی۔ پھولن نے پسو پیش کی تو پولیس افسر نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا جس کے بیان کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ لمحہ بھر کے بعد رات کے سناٹے میں پھولن کے منہ سے نکلنے والی گالیاں اور چینخیں گونجنے لگی۔ تھانے کی عمارت کے اندر اس قسم کی چینخیں روزمرہ کا معمول تھی۔ پھولن نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہر طرح ہاتھ پیر چلائے، شور مچایا، واسطے دیے، پر بھیڑیوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اس کی مزاحمت اور چیخوں سے محفوظ ہوتے رہے اور رات کی تاریکی میں ان کے چہروں کو اور زیادہ بھیانک بناتی جا رہی تھی۔
پھولن کو کچھ یاد نہیں رہا کہ رات کے کس حصے میں اسے دوبارہ حوالات کو کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ اس کے حواس معطل ہو چکے تھے اور انگ انگ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قانون کی سر بلندی کا کام جن کے سپرد کیا گیا ہے؟ کیا یہی لوگ معاشرے کو سدھارنے اور مجرموں کو گرفت میں لانے کا کام کرتے ہیں؟ حوالات میں موجود تینوں ڈاکو پھولن کی چیخیں سن چکے تھے۔ جب پھولن کو دوبارہ حوالات میں لایا گیا تو وہ چپ لیٹے رہے۔ اس وقت پھولن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے مواقع پر اظہار ہمدردی بھی عبرت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔